में हिफाजती तदबीर के बायस हलाकतों में कमी आने लगी। 24 घंटे में 31 अमवात हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2,62,000 से जायद हो गई, जबकि 2,05,929 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 5,599 अमवात हो चुकी हैं। 1,587 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 53,555 हो गई। मरीजों की तादाद 2,61,917 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक कोरोना के 1,604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 2,05,929 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 89,665, सिंध में 1,11,238, खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, बलूचिस्तान में 11,405, इस्लामाबाद में 14,504, गिलगित बल्तिस्तान में 1,796 केसेस सामने आए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,840 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 23,011, जबकि मुल्क भर में 16,99,101 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक अस खुद नोटिस केस में मुल्क भर में GT रोड्स के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने चेयरमैन NH को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अदालत ने पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई ज़मीन की तफसीलात और किस को किन शराइत पर और कब से लीज दी गई है, उसका तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि GT रोड NHA की मलकियत नहीं, NHA ज़मीन का मालिक नहीं, तो लीज पर कैसे दे सकता है। अदालत ने NHA की जानिब से जारी तमाम लाइसेंस की तफसीलात भी तलब की है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि NHA के क़वाइद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की है, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी पर भी बातचीत हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी का मामला हिज़्ब इख्तलाफ की 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने APC के मुमकिना एजेंडे पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे और मुल्क की सियासी और माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा APC के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों और नैब क़वानीन में मुमकिना तरमीम के उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा भी मौजूद थे। बताया गया है कि मुलाकात के बाद APC के एजेंडे की हतमी तजवीज़ दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की दीगर जमातें पहले ही बिलावल भुट्टो सरदारी को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुकी हैं। मोहित यूसुफ और शहबाज गिल ने कहा है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। जुल्फी बुखारी कहते हैं नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा इकामा होल्डर्स हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दौरे
دہری شہریت اور غیر ملکی قیمتی جائیدادوں کا معاملہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مشیر وضاحت دینے سامنے آ گئے۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت سے انکار کیا ہے۔ وزارتی بیان میں کہا کہ وہ پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد امریکہ گئے ہی نہیں۔ شہریت سے متعلق غلط فہمی پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ان کی ملکیت اربوں یا لاکھوں کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے۔ زلفی بخاری اپوزیشن پر برس پڑے اور الزام لگایا کہ نواز شریف سمیت کئی لیگی رہنما اقامہ ہولڈر ہیں۔ سیاسی دروغ گوئی کی بھی کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے۔ احسن اقبال دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے گریبان میں جھانکیں۔ شہباز گل نے بھی غیر ملکی شہریت سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے جسے کبھی نہیں چھپایا۔ ندیم افضل چند نے وضاحت کی کہ شہریت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کر لیا جائے تو غلط خبر نشر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دوہری شہریت کا حامل شخص قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ دیگر عہدے سے متعلق دوہری شہریت کی کوئی قدغن قانوناً موجود نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دوہری شہریت کے معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اساس ظاہر کرنے کی روایت عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے ڈالی۔ دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور آئین دوہری شہریت کے معاملے پر کیا کہتا ہے کہ دوہری شہریت کی پابندی صرف رکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ہے، دیگر کسی عہدے سے متعلق دوہری شہریت کی پابندی نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مفادات ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی جیسی واضح پالیسی کسی نے نہیں اپنائی۔ میری رائے میں عوام کے منتخب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے۔ امور سلطنت کے لیے مختلف شعبہ جات کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم 5 ایسے مشیر تعینات کر سکتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں بھی مشیران رکھے گئے۔ عمران خان نے بھی قانون کے مطابق مشیران ٹیکنوکریٹس تعینات کیے ہیں۔ ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر طیارہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ورچوئل رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے کی ورچوئل رائل ایئر ٹیٹو شو میں شرکت نے وطن عزیز کا نام سربلند کر دیا۔ ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر طیارہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ورچوئل رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا۔ نمبر 16 اسکواڈرن کے اس ملٹی رول لڑاکا طیارے کے علاوہ نمبر 21 اسکواڈرن کے C-130 ہرکولس طیارے نے بھی اس یادگار ایونٹ میں شرکت کی۔ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے اس ایئر شو میں دنیا بھر کی فضائی افواج کو شرکت کرنے والے طیاروں اور عملے کی مختصر دورانیے کے ویڈیو کلپ بھجوانے کا کہا گیا تھا۔ منتظمین کی جانب سے وضع کردہ قواعد اور ضوابط کے تحت پاک فضائیہ نے ایئر شو میں شرکت کرنے والے طیاروں کے عملے کے پیغامات کی ویڈیوز ارسال کی، جنہیں اس ایئر شو کے آفیشیل سوشل میڈیا چینلز پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ایوییشن کے دلدہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان ویڈیوز کو بہت سراہا۔ اس شو میں شرکت نہ صرف بین الاقوامی سطح پر JF-17 تھنڈر کی تشہیر کا باعث بنے گی بلکہ پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ سوشل میڈیا صارفین کی ایک کثیر تعداد ورچوئل فلائنگ ڈسپلے، انٹرویوز اور جدید طیاروں کی ورطہ حیرت میں ڈالنے والی ایئر فوٹیجز سے لطف اندوز ہوئی۔ اس میگا شو میں ہر سال دنیا بھر کی مختلف فضائی افواج، جہاز سازی اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کی صنعتیں اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ پولیو مہم کے پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ، اٹک، جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بچوں کو ویکسین پلائی جا رہی ہے۔ انسداد پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار ماسک، سینیٹائزر سمیت حفاظتی سامان کا استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا
سے احتیاط ضروری، پولیو سے تحفظ لازم۔ 4 ماہ سے معطل انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ، اٹک، جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بچوں کو ویکسین پلائی جا رہی ہیں۔ انسداد پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار ماسک، سینیٹائزر سمیت مختلف سامان کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں 4 ماہ کے تعطل کے بعد انسداد پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث 19 مارچ سے صوبے میں پولیو مہم معطل کی گئی تھی، جبکہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں بھی آج سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کی 10 یونین کونسل میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے شروع ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران 1,10,000 بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ نے راوی زون کی 6 مخصوص یونین کونسلز میں اسپیشل پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیو مہم میں یونین کونسل 13، 12، 11، 10، 9 اور 26 میں بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ دوسری جانب کراچی میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کورونا کے باعث مہم مخصوص ٹاؤنز میں شروع کی گئی ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 2,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے پولیو ٹیم کے انچارج غلام محی الدین کا کہنا تھا کہ پولیو مہم 4 ماہ سے معطل تھی، جس کا اب حفاظتی تدابیر کے ساتھ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہماری کیمپین 20 تاریخ سے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ اب ہم آج سے دوبارہ کیمپین اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے اپنے اسٹاف کو سینیٹائزر، ماسک، کمیونٹی کے لیے بھی ماسک، اور ان کو ہم نے ٹیکنیک، نان ٹچ ٹیکنیک کے بارے میں بھی بتایا ہے تاکہ یہ کووڈ-19 سے یہ بھی محفوظ رہیں اور یہ احتیاط بھی رکھیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔